वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कल मेरा तफसीली इंटरव्यू अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और दिलचस्प तजुर्बा था। सरबराहान ममलिकत से इससे पहले भी इंटरव्यूज़ होते रहे हैं। वाइट हाउस में मैं सदर बुश को भी इंटरव्यू कर चुका हूँ, लेकिन ये तजुर्बा हर लिहाज से नादिर था और इंतहाई खुशगवार था। इसकी इब्तिदा हुई थी अब से चंद हफ्ते कबल, जब मुझे बताया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से मुझे एक तफसीली इंटरव्यू देना चाहते हैं और इसका जिक्र उन्होंने अपनी काबीना के साथ भी किया है। यकीनन मैं मुतमन्नी था कि यह मौका मिले, ताकि इसके ज़रिए सबसे बड़ी ख्वाहिश हमारी ये होती है और सारा फोकस ये होता है कि आप तक मुस्तनद मालूमात पहुँचे, मुस्तनद ज़रियों से मालूमात पहुँचे और जो पाकिस्तान के कौमी मसाइल हैं उसके हवाले से आप तक ये तमाम मालूमात पहुँचे। और इसीलिए जब ये मुझे बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे ये मौका देना चाहते हैं कि उनकी हुकूमती कारकर्दगी का मैं जायज़ा लूँ, और ये आएगा उस वक्त जब हुकूमत की 2 साला सालगिरह होगी, तो वो मौका हमें दिया जाएगा कि हम वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठें और उनकी कारकर्दगी का, उनकी हुकूमत का और उनकी 2 साला कारकर्दगी का जायज़ा लें। और हमें ये बताया गया था कि ये हमें एक भरपूर मौका हासिल होगा। इसकी इब्तिदा हुई और कल जब ये इंटरव्यू होना था उससे ज़रा कबल मुझे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनके ज़ाती दफ्तर में मुलाकात करने का, निजी मुलाकात का एक मौका मिला। ये बहुत ही दिलचस्प मौका था। जिस वक्त मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म वज़ू के लिए वॉशरूम में थे। जब वो निकले तो उनके कपड़े गीले थे और यकीनन जिस तरह से वॉशरूम में वज़ू के बाद आप निकलते हैं उनकी वो कैफियत थी। मगर निकलते ही उन्होंने कहा कि कामरान, मैं आपको मौका इसलिए देना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तानियों को इंतहाई मुश्किल हालात में उम्मीद की किरण दिखाई है, उनकी मायूसियों को छांटने की कोशिश की है, पाकिस्तानियों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ाने की कोशिश की है, जिस पर मैं पाकिस्तानियों की जानिब से भी और अपनी हुकूमत की जानिब से आपका बहुत मशकूर हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अब जबकि हमारी हुकूमत 2 साल पूरी कर रही है, मैं आपको इस बात का मौका दूँ कि आप हमारी हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लें, और मैं आपको ये भरपूर मौका देना चाहता हूँ, जिस तरह से चाहें आप जायज़ा लें, जिस तरह से चाहें आप मेरा एहतसाब करें, मुझसे सवाल पूछें, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि आप तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, आप सिर्फ तनकीद बराए तनकीद पे यकीन नहीं रखते। आपने हमारे कमज़ोर मामलात पे, जहाँ पर हमसे गलतियाँ हुई, जहाँ हम चूँकि आपने बेपनाह हम पर तनकीद की है और बहुत ही ज़बरदस्त और भरपूर अंदाज में तनकीद की है, मगर जहाँ पर हमारी गलती नहीं थी या जहाँ पर हौसला अफजा सूरत हाल नज़र आई, जहाँ पाकिस्तानियों के लिए बेहतर खबरें नज़र आई, आपने उसको भी प्रोजेक्ट किया और भरपूर अंदाज में मेरी भी मदद की, हुकूमत की मदद की और उसके ज़रिए पाकिस्तानियों की मदद की कि वो पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल में, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा और बहुत तफसील से वो बार बार कह रहे थे कि जब उनकी हुकूमत आई, और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि $60 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट है, मईशत का बदतरीन सूरत हाल, पूरी दुनिया कह रही है कि क्यों IMF में फ़ौरन नहीं जाते, क्यों फ़ौरन जाके पाकिस्तान की मदद नहीं करते। कोई बैंकरप्ट कह रहा था, कोई डिफ़ॉल्ट कंट्री कह रहा था, और यकीनन ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल थी। और इसी कमज़ोर सूरत हाल में 6 महीने हम इससे जद्दोजहद करते रहे, कभी इस मुल्क में भागे, कभी उस मुल्क में भागे और मदद लेके आए, और फिर देखा पाकिस्तान क्योंकि मईशी तौर पर कमज़ोर हो रहा था, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की ठानी, जंग की सूरत हाल पैदा हुई, अल्लाह ताला ने उसमें भी हमारी मदद की और यकीनन कई हफ्ते उसके अंदर गुजर गए, फिर सियासी तलातुम पैदा हुआ, धरने की सूरत हाल पैदा हुई और उसके बाद कोविड की सूरत हाल हो गई है। और इस तरह से पूरा 1 साल तो हमारा इन कलीदी जंगी चैलेंजेस से मुकाबला करने में गुजर गया है। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप जो चाहें सवाल पूछिएगा, जिस तरह से आप चाहें सवाल पूछें, मेरी कोई इस सिलसिले में ना प्रायोरिटी है, ना रिक्वेस्ट है, ना मेरी कोई दरख्वास्त है। आप मुझे पूरा यकीन है कि आप जो भी बात कहेंगे वो हमारी इस्लाह के लिए बात करेंगे, वो चीज़ कहेंगे जो कि हमें जानने की ज़रूरत है। और मैं इसके ज़रिए, मैं इस ओपन फोरम के ज़रिए पाकिस्तानियों को दिखाना चाहता हूँ कि हमारी कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, उन कमज़ोरियों का हमारे पास क्या जवाब है, उन कमज़ोरियों के हवाले से हमारा आगे का प्लान क्या है। मैं पूरे पाकिस्तान को अपने को सामने रखना चाहता हूँ, अपने आप को पाकिस्तानी के सामने आपके ज़रिए। और क्योंकि मुझे यकीन है कि जो भी कलीदी बात होगी, जो कलीदी मसाइल होंगे, आप उनको पूछेंगे, आप यकीनन भरपूर अंदाज में पूछेंगे, मगर आपके दिल में पाकिस्तान की तड़प मौजूद है, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की जो नाजुकी मामलात हैं वो आप अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत का एहतसाब करने में आप जिस तरह से चाहें एहतसाब करें,
اور کامران میں آپ کو بالکل اس سلسلے میں نہیں روکوں گا. پلیز آپ کو جو آپ کے ذہن میں آتا ہے جہاں ہماری کمزوری ہے اس کو بیان کریں. میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا, اپنی قوم کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. میں یہ بات آپ سے بند کمرے میں بھی کر سکتا تھا, لیکن میں یہ کیمرے کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مجھے براہ راست کیمرے میں بتائیں پوری قوم کے سامنے کہ میری کہاں کہاں کمزوری ہے, میری حکومت کی کہاں کہاں کمزوری ہے. میں اس کا تجزیہ حاصل کروں گا اپنے ذہن پہ, اور پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنے پاکستانیوں کے سامنے رکھوں گا. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خوشگوار تجربہ ہے سربراہان مملکت سے انٹرویوز کرنا, ان سے بات چیت کرنا, اور پھر جتنے بھی اہم لوگ ہیں یہ ہمارا معمول کا حصہ ہے. لیکن اس انداز سے جو اس کا پری ایمبل ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا, یہ یقیناً ایک بہت ہی خوشگوار تجربہ تھا. اور میرا پاکستان پر اور اس وقت اس لیڈرشپ پہ یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وی کانٹ ٹرن دا کلاک بیک. ابھی فوری طور پہ 4 سال پی ایم ایل 3 بار مسلم لیگ نون کی حکومت آ چکی, اچانک پی ایم ایل این چوتھی بار ہو سکتی, 4 بار پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چکی ہے, اچانک پیپلز پارٹی 5ویں بار ابھی فوری طور پہ اقتدار میں نہیں آ سکتی ہے. 3 بار ہم نے فوج کو بھی استعمال کر لیا ہے, اقتدار میں آ چکی ہے. ابھی ہمیں اس حکومت کو موقع دینا ہے, عمران خان کو موقع دینا ہے. اور بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب اقتدار میں ہمیں حکومت کا کوئی تجربہ نہیں تھا, پنجاب میں ہماری حکومت نے بے پناہ غلطیاں کی ہیں, اس کا ہمیں احساس ہے. خود انہوں نے کہا کہ ہمیں کہاں حکومت کا تجربہ تھا, مجھے کہاں حکومت کا تجربہ تھا, اور بہت ہی خوش دلی سے انہوں نے بات مانی. لیکن میرا احساس یہ ہے کہ لرننگ پروسیس اوور ہو گیا ہے. اور پھر یہ جو بڑے چیلنجز آئے, کووڈ کا چیلنج, اکانومی کا چیلنج, بھارت کے ساتھ جنگی صورتحال کا چیلنج, اس کو ہم نے ایز اے قوم بہت اچھی طرح سے اس کو ڈیل کیا ہے. اور یقیناً عمران خان کو, ان کی حکومت کو اس کا کریڈٹ بھی ہمیں دینا چاہیے. اس لحاظ سے اس بیک گراؤنڈ کے اندر وزیر اعظم کی اس خوش دلی سے اور اس اوپن انداز سے جس طرح سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور انکریج کیا کہ آپ جس طرح سے چاہے میرا احتساب کریں, مگر میری قوم کے سامنے احتساب کریں, کیمرے کے سامنے احتساب کریں, مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری کہاں کمزوریاں ہیں, کہاں میری اسٹرینگتھ ہے, کہاں میں آگے جا رہا ہوں, کہاں میں پیچھے جا رہا ہوں. اور یہ نادر موقع میرے ساتھ آیا, اور میرے پروفیشنل لائف کا یقیناً یہ ایک بہت ہی شاندار موقع تھا. میرے نزدیک عمران خان کا وزن بھی بڑا, اور ان کی جو میں بہت امپریسڈ ہوا ان کی اس پوری سوچ سے, اور اس لیے بھی امپریسڈ ہوا یہ پاکستان کا لیڈر ہے. اور یہ اس انداز سے اوپن آرم جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی کہ مجھ سے میری بات پوچھے, میرے سوال پوچھے. اور اللہ کا شکر ہے جو ہمیں رسپانس ملا ہے آج پورے پاکستان سے, آپ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, ڈائریکٹ میسیجز کے ذریعے بے پناہ رسپانس ہے. اللہ کے فضل سے اس کا احسان ہے کہ ہم نے کیونکہ سارے سوال پوچھے, قوم اس پہ بہت خوش ہے اور بہت اس پہ سیٹسفائیڈ ہے. مگر یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وزیر اعظم نے جس انداز سے ان کے جواب دیے, وہ کہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں, یہ کمزوری غلط بیان کر رہا ہوں, یہ غلط ہے, یہ جو کوتاہیاں ہیں یہ غلط ہے. انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا, لیکن اس کا بہت ٹھوس جواب دیا. کسی موقع پر بھی ان کا ٹیمپر لوز نہیں ہوا, وہ بالکل کانفیڈنس سے انہوں نے جواب دیتے رہے, جو یقیناً ہمارے لیے, ہماری قوم کے لیے بہت حوصلہ افزا صورتحال ہے. میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ان سے رہا, کیونکہ ان کی حکومت نے شوگر مل مالکان کے خلاف ایکشن کیا. شوگر مل مالکان کا ایسا لگتا ہے کہ رد عمل آیا. بیسک پوائنٹ تو یہ ہے کہ جب ان کی حکومت آئی تھی 70-75 روپے کلو چینی تھی, اور آج 110 روپے کلو چینی ہو گئی ہے. میں جاننا چاہتا تھا وزیر اعظم سے کہ آخر ان کی حکومت کے خلاف اگر یہ رد عمل بھی آیا, عوام تو ان سے جواب مانگ رہے ہیں. آپ نے شوگر جو ملرز تھے ان کے خلاف ایکشن کیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شوگر اس نے ہو گئی ہے آج کراچی میں 110 روپے کلو. ایک طرح سے یہ اوپن وار ہے, گورنمنٹ پہ بھی ہے, غریبوں کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے, یہ بہت مشکل معاملہ ہے. اس میں ملک میں کارٹیلز بنے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آرٹیفیشلی بیٹھ کے قیمت اس کے اوپر کرتے ہیں, عام کو دھمکی دیتے ہیں. جب یہ شوگر کا ہم نے فیصلہ کیا, اب ایک دم چینی اوپر چلی گئی. جب فورینسک انکوائری کر رہے تھے, شوگر مل ایسوسی ایشن نے دھمکی, لیٹر میں دھمکی دی واجد ضیاء کو, ایف آئی اے کو, کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں فوری طور پہ روکیں. ان کو اتنا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے جب بھی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں گے, جب چینی کی قیمت اوپر جائے گی گھٹنے ٹیک دے گی گورنمنٹ. ان کے پاس کلاؤٹ ہے, ان کے پاس طاقت ہے. ایک کمیشن کی رپورٹ پہ عدالتوں کے پاس چلے گا اسٹے آرڈر لینے کے لیے. کمیشن پہ کیسے اسٹے آرڈر لے سکتے ہیں؟ یہ تو رپورٹ تھی, انکوائری رپورٹ تھی. تو یہ پاور ہے اس کی. عدالتیں تو آزاد ہیں, ہم نیب میں ریفر کریں گے. اب وہ نیب کے فائل دیے, مگر یہ بھی ان کو بتانا ضروری تھا کہ ایک عام پاکستانی بیچارہ, یہ 22 کروڑ پاکستانی, وہ کہاں ان دلائل میں جائے گا, اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. اس کی اتنی سوچ نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں ہے. وہ تو یہ جانتا ہے کہ آپ کی حکومت میں چینی 110 روپے کلو ہو گئی ہے.
ایک پاکستان غریب پاکستانی کو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. وہ تو کہتا ہے میری چینی جو ہے, عمران خان صاحب جب آپ آئے تھے تو یہ مجھے 70 روپے کلو ملتی تھی, اب مجھے 110 روپے کلو مل گئی ہے. اس تو لوگ گئے نا. ٹیکس یہ نہیں دیتے, ٹیکس چوری یہ کرتے ہیں, پروفٹس یہ بناتے ہیں. نام ایکسپورٹ کرنے کے لیے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ نہیں ہوتی, وہ ایسے ایکسپورٹس کے نام پہ ریبیٹس لے رہے ہیں. پنجاب کے اندر دگنی چینی بیچی گئی ہے, جو ہر سال ہر مہینے میں چینی ہوتی ہے اسی دگنی جولائی میں چلی گئی ہے. پتہ چلا چینی سندھ جا رہی ہے, سندھ میں تو خود شوگر ملتا ہے, تو ادھر کیسے چینی جا رہی ہے پنجاب سے. یہ اب ہورڈنگ کر رہے ہیں جا کے سندھ کے اندر, کیونکہ ہماری گورنمنٹ وہاں نہیں ہے. اس سارے مافیا کا تو میری یہ زندگی کی مشرے میں مقابلہ کروں گا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک یہ مافیاز بیٹھے, کیونکہ میں کسی مافیا کا حصہ نہیں ہوں. پہلے تو جو گورنمنٹ میں آتا تھا ساروں کی تو شگر ملز ہے, سب تو فائدہ اٹھاتے تھے. یہ پہلی دفعہ ان کو کسی نے پوچھا, یہ ہوگی تھوڑی سی کشمکش. جب ایک گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے تھوڑی دیر عوام کو مشکل سے گزرنا پڑے گا. جو مرضی ہو جائے, جتنی مرضی بلیک میل کریں, گورنمنٹ کو کہیں کہ ہم گورنمنٹ گھر, جب تک یہ قانون کے نیچے نہیں آتے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. جب چینی معاملے کا ذکر ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ نادر موقع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے پہلی بار آن کیمرہ پوچھا جائے کہ ان کے عظیم دوست, ان کے پارٹی کے ان کے ساتھ معمار جہانگیر خان ترین کے حوالے سے ان کی کیا پوزیشن ہے, اور اس پورے معاملے میں جہانگیر خان ترین کے کردار کے حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں. یہ پہلی بار تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو پبلکلی کریدنے کی کوشش کی گئی, اور میں نے ان سے اس موقع کو استعمال کیا کہ میں براہ راست ان سے پوچھوں کہ جہانگیر خان ترین کے کردار کے حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں. اور جب میں ان سے پوچھ رہا تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ میں بالکل ان سے قریب بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے ان کی آنکھوں میں درد دیکھا, ان کے دل میں درد دیکھا. وہ یقیناً بہت ہی اندر سے بات کر رہے تھے, اور وہ بہت ہی جس انداز سے بات کر رہے تھے وہ بالکل صاف لگ رہا تھا کہ جب وہ جہانگیر خان ترین صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ جذبات سے مغلوب ہو رہے ہیں. آپ کے بہت ہی کلوزسٹ پولیٹیکل الائے تھے جہانگیر خان ترین صاحب, اور 20% جو شوگر پروڈکشن ہے وہ اس کو اون کرتے تھے. ان کا کیا رول تھا اس میں؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ کہوں کہ جہانگیر جو میری سٹرگل تھی پچھلے 7-8 سال میں, جو میرے ساتھ جس نے سب سے محنت کی تھی وہ جہانگیر ترین. بدقسمتی ہے کہ جب یہ ہمیں پروب کی شوگر کے اوپر, یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں کہوں کہ جہانگیر ترین کی فیکٹریاں نہ ہوں باقیوں کی ہوں, وہ تو سب کی ہونی پڑنی تھی, نہیں تو وہ انصاف ہی نہیں ہے. وہ تو پھر وکٹمائزیشن ہوگی نا, دوسروں کی کریں. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جہانگیر بھی بیچ میں آ گئے. اس کی مجھے افسوس بہت ہوا. افسوس اس لیے ہوا کہ میرے قریب سب سے, بلکہ میری اگر پولیٹیکل لوگوں میں دوستی تھی تو وہ تو جہانگیر ترین سے تھی. تو اس کے اندر افسوس ہوا مجھے. یہ تو مجھے ایسے ہے جس طرح میری زندگی میں بڑے مشکل فیصلے تھے, مثلا میرا کزن ماجد, اس کو مجھے ٹیم سے ڈراپ کرنا پڑا جب میں کیپٹن بنا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس کی. اسی طرح میرا ایک کزن تھا, میں نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا, اس کے بعد وہ اس کے بھائی کو, تو وہ میرے فرسٹ کزن تھا. تو اس طرح کے آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیڈرشپ پہ. دیکھیں, ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا, اس کو صادق اور امین ہونا چاہیے, امانت دار ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں اگر لیڈر میں نہیں ہیں, وہ پھر کبھی بھی لوگوں کا رسپیکٹ نہیں کمانڈ کرتا, اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی.